बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। पूरी दुनिया जानती है और ये बात समझती है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, उसमें बेज़ाब्तियाँ बेहिसाब हैं। सिवाय पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और काजी फायज़ ईसा साहब या फिर इलेक्शन कमीशन या फिर ताकतवर ये समझता है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में वो बड़े दुरुस्त हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिकन कांग्रेस ने एक करारदाद पार्लियामेंट में जमा कराई है और उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह मेंशन किया गया है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये मुतालबा एक किस्म का अमेरिकन पार्लियामेंट में करारदाद के ज़रिए दर्ज किया गया है और पाकिस्तान में सिवाय 3 लोगों के, एक ताकतवर, दूसरा जो इस इलेक्शन के बेनिफिशरी हैं और तीसरा काजी फायज़ ईसा साहब को नहीं पता कि 8 फरवरी का इलेक्शन कैसा था, कितना मुतनाज़ा था। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर और 8 फरवरी के हवाले से 2 पटिशन्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हैं, जिसका तज़किरा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी 2 दिन पहले किया है कि इंसानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से और 8 फरवरी की तहकीकात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से 2 पटिशन्स पेंडिंग पड़ी हैं और सच कोई नहीं बोलना चाहता और इन दोनों पटिशन को मुकर्रर नहीं किया जा रहा है। और अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि सब जानते हैं क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, किस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, किस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, किस तरीके से जुल्म और सितम का एक बाज़ार गर्म है और हम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। तो आप ये देख लें कि दुनिया पूरी यही कह रही है कि 8 फरवरी के इलेक्शन ठीक नहीं है और पाकिस्तान के अंदर अगर 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो ज़ाहिर है सियासी इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ी है, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आई है। इसी हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और साथ में आसिम मुनीर साहब चाइना का विज़िट करते हैं, चाइना जाते हैं हेल्प के लिए, चाइना जाते हैं वहाँ से अपनी माशी चीज़ों को सेट करवाने के लिए, माशियत को परवान चढ़ाने के तरीके अपनाने के लिए, या यूँ समझ लें सीधा सीधा कि कटोरा उठाकर चाइना जाते हैं। तो वहाँ से भी अभी तक इनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। यूएई से जो 10 अरब डॉलर आने थे वो अभी तक नहीं मिले, सऊदीया से कुछ नहीं मिला है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कुछ नहीं दे पा रही और हालात इस नैज पे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या आप ये समझ लें कि ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, इसने उठा के 25 करोड़ अवाम को दरिंदों की तरह IMF के बजट के सामने फेंक दिया। और आज ये बात ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद मानी है कि ये बजट हमारा नहीं है, ये IMF का बजट है और हमने IMF के साथ मिल के बजट बनाया है। तो जब IMF के साथ मिल के बजट बनाया तो वो अवाम के लिए बजट तो हो नहीं सकता, या अवाम दोस्त बजट तो हो नहीं सकता। वो अवाम को कितना रिलीफ देगा? टैक्सेस इसीलिए ज़्यादा लगे हैं और यही तो जब पास होगा बजट तो फिर इसके ऊपर अवाम को थोड़ा सा समझ आएगी। आप देख लें कीनिया में, नैरोबी में जो पार्लियामेंट पे अवाम ने धावा बोला है और जिस तरीके से ईंट की ईंट बजा दी है, वो आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस लगाने की वजह से, नाजायज़ टैक्सेस लगाने की वजह से अवाम मुश्तल हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान में आए दिन एक टैक्स लग रहा है, आए दिन 15 रुपये बिजली यूनिट थी 80 रुपये तक जा पहुंची है, किसी को कोई फ़र्क नहीं। पता नहीं कितनी एलीट क्लास पाकिस्तान में रहती है
کہ کوئی نکلتا ہی نہیں اپنے حق کے لیے۔ تو چائنا، UAE، سعودیہ اور تمام ممالک پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک ہی مشورہ دیتے ہوئے پھر رہے ہیں اور دے رہے ہیں کہ بھائی جان اپنے ملک میں، اپنے گھر میں سٹیبلٹی لائیں، سیاسی سٹیبلٹی لائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ معیشت پروان چڑھے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پہلے تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو ہم بیٹھ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں، مل بیٹھ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ کتنی منافقانہ قسم کی بات، یہ میں لفظ یوز کر رہا ہوں، منافق قسم کی بات، کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں آج تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب 11 مہینے سے کمپیریزن ضرور کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں وہ کہ نواز شریف صاحب کو اور زرداری کو کیسے رکھا گیا اور باقیوں کو کیسے رکھا گیا اور مجھے کیسے رکھا گیا، لیکن انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھے، مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک طرف یہ مذاکرات کی دعوتیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے وزراء کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آئیں، مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ آتے ہیں فلور آف دی ہاؤس، سلام لیتے ہیں اسد کیسر صاحب سے، عمر ایوب سے، علی محمد خان سے، تو پھر تقریر کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اگر اڈیالہ میں کوئی مسئلہ ہے تو مل کے بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ دوسری جانب ان کے وزراء کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں۔ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ قوم چاہتی ہے، پاکستانی لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 5 سال جیل میں رکھا جائے تاکہ معیشت کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ قوم تو نہیں چاہتی ہے، قوم نے تو فیصلہ 8 فروری کو دیا ہے، یہ آپ لوگ چاہتے ہیں۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے ابھی یہ بیان دیا ہے کاشف عباسی صاحب کے جو شو ہے اس میں، آف دی ریکارڈ میں، کہ عمران خان صاحب کو مزید کیسز میں بھی اندر رکھا جا سکتا ہے، اور اگر مزید کیسز نہیں ہیں تو مزید پناہ کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا، یہی ہماری کوشش ہوگی۔ تو ایک طرف ان کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنائے جائیں گے، 5 سال اندر رکھا جائے گا، اور یہ چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم صاحب ہاتھ بڑھا رہے ہیں میثاق معیشت کے لیے، کہ میں نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آئیں بیٹھیں میثاق معیشت کرتے ہیں، ہاتھ بڑھا رہی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے گفتگو کر کے اس معاملے کو حل کرتے ہیں۔ مگر پاکستان تحریک انصاف نے آگے سے جواب دیا اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ایک شرط پہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، بیٹھیں گے، وہ شرط یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ہماری سیٹیں واپس کی جائیں، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، ہماری خواتین کو اور قیدیوں کو رہا کیا جائے، پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کی صدارت میں ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، اور وہ بھی اس لیے بنائی ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کوئی اچھی آفر لے کے آتے ہیں، پیشکش لے کے آتے ہیں ہمارے سامنے، تو پلان لے کے آتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر ڈسکس کر کے ہم اس معاملے کا حل نکالیں گے کہ مذاکرات کس لیول پہ کرنے ہیں۔ تو یہ حکومت کی منافقت آپ کے سامنے۔ اب فواد چودھری صاحب بڑے عرصے کے بعد سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد بولے ہیں، اور جو بولے ہیں وہ کمال کے ہی بولے ہیں۔ کیا بولے ہیں؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی ایک بات نہیں ماننی چاہیے تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ختم کر دیں، دور ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے ان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہنا۔ کاش میں یہ بات نہ مانتا تو ہمارے رابطے رہتے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہماری دوریاں بنی ہیں، خلیج بنی ہیں، وہ نہ بنتی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم چیزیں اپنی سیٹ کر رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے فوج سے رابطہ رکھنا چاہیے تھا، مگر عمران خان صاحب نے مجھے منع کیا۔ عمران خان صاحب کی بات مان کر میں نے بڑی غلطی کی ہے، وہ کہتے ہیں۔ ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مجھے گرفتار کروایا اور سہولت کاری دی، اس میں ہمیں گرفتار کرایا گیا اور ساری رات میرے پہ بے ایمانہ تشدد ہوا۔
تو میں فواد چودھری صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیمانہ تشدد جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ بیمانہ تشدد ہوتا کیسے ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا پتہ کرنا چاہتے ہیں تو جائیں پتہ کریں، جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں ان سے پوچھیں، یا پھر اعظم سواتی صاحب سے پوچھیں، یا پھر شہباز گل سے پوچھیں کہ کس طریقے سے ننگا کر کے ان کو مارا گیا۔ آپ نے تو یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ جو میں نے ٹویٹ کیا تھا سیاست سے دور ہونے کا، وہ بھی ٹویٹ میں نے نہیں کیا تھا بلکہ ایک حاضر سروس نے کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے سٹوری بیان کر دی ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ جیسے ہی شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو پھر میں اپنی ذمہ داریاں پارٹی میں جو ہیں وہ واپس لوں گا یا مجھے مل جائیں گی۔ اور جو اس ٹائم پارٹی کی قیادت ہے، جو اس ٹائم پارٹی کے لوگ ہیں، وہ ان کا قد چھوٹا ہے سیاست میں، یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بڑے سیاسی قد کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنسز کی ہیں، گالم گلوچ کیا ہے، اور آفرین ہے جتنے مرضی اختلافات شیخ رشید صاحب سے ہوں گے ہمارے سیاسی لیول پہ، لیکن انہوں نے تھپڑ کھائے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، دھکے کھائے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، مگر انہوں نے ایک چیز بالکل کہنے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ کہ بشرا بی بی کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف بولنے سے انکار کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، گرجے ہیں، برسے ہیں، اور اچھا خاصا انہوں نے سنایا ہے ٹھیک ٹھاک حکومت کو، اور کیا سناتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم آرمی چیف چین گئے، بڑی محنت کی، لیکن سفارتی سطح پر ہمارے وزیر اعظم کامیاب نہیں ہو سکے، ساتھ میں آرمی چیف بھی تھے، ظاہر ہے دونوں کامیاب نہیں ہو چکے۔ چینی مہمان یہاں آیا، اس نے ایک جملہ صرف بولا کہ پاکستان میں ابھی بھی استحکام نہیں ہے، تو ظاہر ہے دنیا وہاں پر ہی انویسٹ کرے گی جہاں پر سیاسی استحکام ہوگا۔ لیٹس سی یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ جو حکومتی وزراء ہیں وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر مزید اور مقدمات بنائے جائیں، اور یہ آپ ان کے بیانات دیکھ سکتے ہیں، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع خواجہ آصف، وہ بھی بار بار یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سنگین قسم کے عمران خان صاحب پہ جو مقدمات ہیں وہ بنائے جائیں گے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔